खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और पवित्र नाम में आप सबको प्यार भरा और अकीदत भरा सलाम पहुँचे। मेरा नाम आइवन ब्रूस है और मेरा ताल्लुक़ आर्क इंटरनेशनल मिनिस्ट्री से है। मैं खुदा के कलाम की खिदमत के लिए आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो टॉपिक आज खुदावन ने रूल कुदुस के वसीला से मुझे बख्शा है कि मैं आपके सामने पेश कर सकूं, उसका अनवान है टेम्पटेशंस, या ज़िंदगी की 3 ऐसी बड़ी आजमाइशें जो मुझे और आपको, हम सबको रोज़ बरोज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आती हैं। मेरे अजीज़ों, आजमाइशों के बारे में तो यकीनन हम सब जानते हैं। टेम्पटेशंस की डेफिनेशन जो है वो हम सब जानते हैं और आजमाइशों से हम बखूबी वाकिफ़ हैं। मिसाल के तौर पे, आजमाइश किसी गुनाह को कर लेने का नाम नहीं है, वो गलती गुनाह है। किसी एक एक्शन को जो आपके ट्रायल ऑफ फेथ में, ईमान की आजमाइश में जो एक्शन आप कर लेते हैं वो 2 किस्म का हो सकता है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो तो नेगेटिव है वो गुनाह है, वो आजमाइश नहीं है। बहुत से लोग आजमाइश को, इस टर्म टेम्पटेशन को बहुत रॉन्गली जो है वो फॉलो करते हैं। आजमाइश गुनाह से बचने का नाम है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आदमी भूखा है और उसके पास खाने को पैसे नहीं है, अगर वो किसी और की मेज़ पर खाना पड़ा देखता है और उसको चुराना चाहता है या चुराने लगता है, तो वो उस कश्मकश का नाम आजमाइश है। सेकेंडली, अगर आप किसी कलाम के मुताबिक अगर आप किसी बेगाना औरत पर नज़र डालते हैं या किसी के बेगाने माल पर नज़र रखते हैं, तो वो एक आजमाइश है। मेरे अजीज़ों, उस जद्दोजहद का नाम, गुनाह से दूर रहना, बचे रहना, गलती से परहेज करना, उसको आजमाइश कहते हैं। कलाम में हम यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी आजमाइशों का एक दौर देखते हैं। मत्ती की अंजील उसके 4 बाब, उसकी 1 से 14वीं आयत तक हम खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइशों का मुतालिया कर सकते हैं। लूका की अंजील में भी यीशु मसीह की आजमाइशों का जिक्र आया है। आजमाइश ज़रूरी नहीं है कि आजमाइश उसी आदमी, उसी शख्स पर आती है जो गुनाह में मुब्तला होता है। आजमाइशों का आना ईमानदार की ज़िंदगी में, याद रखिए, ज़रूरी है। जब तक, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप आजमाए नहीं जाएंगे तो आप तरक्की कैसे करेंगे। आजमाइश में पढ़ना या आजमाइश में आना कोई बुरी बात नहीं है। आजमाइश में गिरना गुनाह है। आमीन। आजमाइश में गिरना गुनाह है, उससे बचे रहना, उस पर गालिब आना, आजमाइश पर गालिब आना जीत है, फतेह है। हम कलाम मुकद्दस में आदम और हवा की ज़िंदगी से सीखते हैं कि किस तरह अबलीस ने उनको आजमाया, अबलीस ने उनको वर्गलाया उस फल से जिससे खुदा ने उन्हें मना किया था। उस फल को हव्वा ने खाया और आदम उस गुनाह में गिर गया। मगर हम यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखते हैं कि उस पर जो एक आजमाइशों का दौर आया, उस पर जो आजमाइशें आईं, वो इन आजमाइशों में फतहमंद ठहरा
ابلیس پر غالب آیا اور اس نے بڑے زور سے فتح کا نعرہ لگایا۔ ہاللیلویا۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے، ہمارے لیے ایک پرفیکٹ پیراڈائم ہے، نمونہ ہے، ایگزامپل ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ایک افضل مثال اور اعلیٰ نمونہ ہے۔ آدم اور حوا کو جب ابلیس نے ورگلایا تو وہ پھل جس سے خدا نے انہیں منع فرمایا تھا انہوں نے اس میں سے لیا اور کھایا، اور یوں ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ خدا کے سامنے اور ایک دوسرے کی نظروں میں شرمندہ ہوئے اور گر گئے۔ تب الزام تراشیوں کا ایک دور شروع ہوتا ہے۔ حوا اپنی غلطی کی ایکسیپٹنس نہیں کرتی، وہ اپنی غلطی کو ابلیس پر منتقل کرتی ہے، اس کی ذمہ داری ابلیس پر ڈالنا چاہتی ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پھل کھا چکے تو شام کے وقت جب خدا باغ میں پھرتا تھا تو اس نے آدم اور حوا کو پکارا، مگر آدم نے کہا کہ ہم تیری حضوری میں نہیں آ سکتے کیونکہ ہم ننگے ہیں، اور انہوں نے اپنے لیے انجیر کے پتوں کی لنگیاں بنائی اور پہنی۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی حضوری میں آنے سے شرمائے اور گھبرائے اور ڈر گئے، اور جب خدا نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے گناہ تو نہیں کیا، تو پھر ایک الزام تراشیوں کے دور کا آغاز ہوا۔ آدم اپنی غلطی کو اپنے سر پر اپنی ذمہ داری میں لینے سے کترایا، بلکہ اپنی غلطی کو اس نے حوا پر منتقل کیا۔ اس نے کہا کیونکہ حوا نے، جس کو تو نے میرے ساتھ رکھا ہے، اس نے وہ پھل لیا اور مجھے بھی کھلایا تو میں نے کھایا۔ اسی طرح حوا کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی اس غلطی کو، اس گناہ کو اپنے اوپر نہیں لیا، بلکہ اس نے ابلیس پر اس کو منتقل کرنا چاہا۔ میرے عزیزو، جب ہم گناہ کرتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں یا فیلئر کا سامنا کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی اپنے سر پہ اس گناہ کو، اس غلطی کو نہیں لیتے، بلکہ ہم دوسروں پر اپنے فیلئر کا، اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا جو نتیجہ ہے یا جو رسپانسبلٹی ہے، جو ذمہ داری ہے، دوسروں پر منتقل کرتے ہیں۔ ہاں، اپنے سکسیس، اپنی کامیابی کا تو ہم برملا اعلان اور اس کی ذمہ داری خود لینا چاہتے ہیں، مگر اپنی ناکامی اور اپنے گناہ، اپنی غلطی کو ہمیشہ ہم دوسروں پر منتقل کرتے ہیں۔ جب خدا کے سامنے آدم اور حوا ابلیس کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے تو یاد رکھے کہ خدا نے صرف ابلیس کو قصوروار نہیں ٹھہرایا، بلکہ اس نے تینوں کو ہی، آدم، حوا اور ابلیس، تینوں کو ہی سزا دی۔ اس نے تینوں کا ہی قصور جانا۔ یاد رکھے کہ ابلیس اتنا طاقتور نہیں ہے، اتنا زوراور نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو گناہ کرنے پر مجبور کر دے۔ ہاں، یقیناً وہ ورغلا سکتا ہے، مگر مجبور نہیں کر سکتا۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہم یسوع مسیح کی زندگی اور اس کی آزمائشوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ وہ یسوع کو ورگلانے تو آیا، مگر مجبور نہیں کر سکا۔ میرے عزیزو، گناہ گار کا گناہ میں گرنا
आजमाइश में गिरना या मछली का कांटे में फंसना एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जिस तरह एक मछली पकड़ने वाला मछली का पसंदीदा चारा वो एक मखसूस किस्म का कीड़ा उस कांटे की नोक पर लगाता है और गहरे पानी में कांटा डालकर इंतजार करता है, इसी तरह इब्लीस भी हमारी बातों से, हमारे कामों से, इंसान के माजी से, हमारी आदतों को, हमारी पसंदीदा चीज़ों को वो बखूबी जानता है और ऑब्जर्व करता रहता है। कंटिन्यूसली वो देखता रहता है। वो हमारी हैबिट्स से, हमारी आदतों से बखूबी वाकिफ है। जिस तरह हम मछली पकड़ने के लिए किसी किस्म का फ्रूट या घास या कोई ऐसी चीज़ नहीं कांटे पे लगाते जो उसकी पसंदीदा नहीं है, हम वही चीज़ लगाते हैं जो वो शौक से खाती है। इसी तरह इब्लीस भी जब हमें आजमाने आता है तो हमारी आदतों को जानते हुए वो बेट, वो चारा, वो ख़ास चीज़ हमारे सामने पेश करेगा जिससे हम आजमाए जाएं। मेरे अजीज़ों, जब मछली उस कांटे पर लपकती है, उस कांटे को पकड़ती है, तो फिर उस कांटे में फंस जाती है। इसी तरह गुनाहगार जब उस आजमाइश को ले लेता है, जिस तरह आदम और हवा ने उस फल को खा लिया, तो वो इब्लीस की उस चाल में फंस जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मछली उस कांटे में फंस जाती है। इसी तरह इब्लीस भी हमारी आदतों को, हमारी नेचर को, हमारी हैबिट्स को जानता है और हमारे सामने उसी किस्म की आजमाइश को पेश करता है। सबसे पहले बेट यानी चारा हमारे सामने रखता है और फिर एक अपील पैदा होती है, एक कशिश पैदा होती है। अब उस कशिश पर इंसान अट्रैक्ट होता है, उसकी तरफ खींचा चला जाता है। और अगर तो आप क्रिश्चियन हैं, खुदा का पाक रूह आपके अंदर काम करता है, तो फिर आपके अंदर एक जस्तजू का आगाज़ होगा, एक जद्दोजहद का आगाज़ हो जाएगा, एक कश्मकश का आलम आएगा कि क्या ये काम मैं करूं या ना करूं। फिर आपको उस काम के करने या ना करने का नतीजा आपके दिल में आना शुरू होगा। अब इस आजमाइश में गिरने के, या यूं कह लें कि आजमाइश के बाद दो किस्म के नताइज जो हैं सामने आ सकते हैं, दो किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक तो ये कि आपने आदम और हवा की तरह फल खाया और सज़ा के मुर्तकिब पाए गए, फिर तो सज़ा है। जैसे मछली कांटा निगलती है तो उसकी चीख में या गाल में वो कांटा फंस जाता है तो उससे दर्द और तकलीफ़ का एहसास होता है। इसी तरह जब गुनाहगार उस आजमाइश में गिर जाता है तो उसे भी शर्मिंदगी का, दर्द का, तकलीफ़ का एहसास होता है। मगर अगर वो सुरखरू हो जाए, अगर आजमाइश का मुकाबला करे और इस आजमाइश में फ़तहमंद ठहरे, जैसे यूसुफ पोतीफर की बीवी से अपना दामन छुड़ाकर भागा था, जैसे यीशु उन आजमाइशों में कामयाबी से सुरखरू हुआ था, मेरे अजीज़ों, वो एक फ़तहमंदी की अलामत है। आमीन। लूका की अंजील में भी उसके चौथे बाब और उसकी 1 ता 14वीं आयत तक हम मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं।
دو باتیں جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ اس سے پیشتر اگر آپ مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ یسوع بپتسمہ پانے کے فوراً بعد ابلیس بپتسمہ پانے کے فوراً بعد بیابان میں لے جایا گیا تاکہ ابلیس کے ہاتھوں آزمایا جائے۔ میرے عزیزو، بپتسمہ کے وقت جب یسوع مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ لیا، اس وقت ایک عجیب منظر دیکھنے میں آیا تھا۔ خدا باپ آسمان سے علانیہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ یسوع مسیح، کیونکہ وہ کامل خدا تھا اور کامل انسان بھی تھا، تو کامل انسان ہونے کے ناطے جب آسمان سے اس بیان کو سنتا ہے تو اس کا اسپرچول لیول ایک ہائیسٹ پیک پہ ہوگا۔ یہ منظر ایک ایکسٹرا آرڈنری منظر ہے۔ ہماری زندگی میں جب کسی کام کے کرنے سے ہماری تعریف کی جاتی ہے تو ہم بھی اسپرچولی یا یہ کہہ لیں کہ ایتھیکلی ہم ایک اپنی پیک پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ جب یسوع بیابان میں لے جایا گیا تو 40 دن تک بھوکا رہا، 40 دن تک روزے کی حالت میں رہا، تو پھر اسے بھوک لگی اور وہ جسمانی طور پر کمزور ہو گیا، اور پھر آزمانے والا اس کو آزمانے آیا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ دو طرح سے آزمائش آپ کے اوپر آئے گی، یا آپ دو طرح سے آزمائش کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایک، جب آپ اسپرچولی اپنی ہائیسٹ پیک پر ہوں گے، ہائیسٹ پوائنٹ پر ہوں گے، جب آپ کا اسپرچول لیول جو ہے وہ بلندی پر ہوگا، اس اونچائی پر، اس پیک پر ہوگا، تو تیار رہیں، آپ کی آزمائش کا وقت ہے۔ اسی طرح جب آپ جسمانی طور پر کمزور ہوں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، بے روزگار ہوں گے، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی چاہنے والا، آپ کا بیٹا یا بیٹی، آپ کے والدین میں سے کوئی، یا بہن یا بھائی جسمانی طور پر کمزور یا بیمار ہو سکتا ہے، تو تھوڑا سا دل تو ڈولتا ہے، تھوڑا سا دل تو گھبراتا ہے۔ تو یہ وقت ہے آپ کے ایمان کی آزمائش کا، یہ وقت ہے آپ کی آزمائش کا۔ تو تیار رہیں، منتظر رہیں، کسی بھی لمحے آزمانے والا آپ کے قریب آ سکتا ہے۔ تو پھر ہم نے کیسے آزمائش کا مقابلہ کرنا ہے؟ متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 1 آیت لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ لوکا کی انجیل میں جب ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع روح القدس کی معموری سے بھرا ہوا بیابان میں داخل ہوا۔ متی کی انجیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع روح القدس کی ہدایت سے جنگل میں یا بیابان میں داخل ہوتا۔ میرے عزیزو، ضروری ہے کہ جب ہم آزمائش میں داخل ہوں ہم روح سے معمور ہوں۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو آزمائشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ داخل تو روح سے معمور ہوتے ہیں، مگر جب نکلتے ہیں
آزمائش سے باہر آتے ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ روح کی معموری کو کھو دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، 3 قسم کی آزمائشیں آپ کی اور میری زندگی میں آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلی آزمائش تو یہ ہے، جیسے یسوع کو اس کی 2 اور 3 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کو ابلیس نے للکارا اور کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر کو کہہ کہ تیرے لیے روٹی بن جائے۔ یہ آزمائش خود انحصاری کی آزمائش ہے، سیلف ڈیپینڈنسی کی آزمائش۔ بہت سے لوگ آج بھی اپنی آزمائشوں کا، ٹیمپٹیشنز کا مقابلہ خود انحصاری پر، اپنی اسٹرینتھ پر، زور بازو پر کرنا چاہتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ یسوع نے اس آزمائش کا مقابلہ اس طرح سے کیا کہ خدا کا بھروسہ، خدا پر ایمان ابلیس پر عیاں ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع نے اس آزمائش کے جواب میں 4 آیت میں بڑی خوبصورتی سے ابلیس کو جواب دیا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، کیونکہ زندگی کا کلام اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ پہلے دن جب اس نے آدم اور حوا کو بنایا تو ان میں زندگی کا دم پھونکا۔ تو یاد رکھیں کہ روٹی سے نہیں بلکہ اس کے منہ سے نکلنے والے زندگی کے کلام سے انسان زندہ رہتا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ پرانے عہد نامے میں شریعت کے 613 احکامات ہیں، اور ان میں سے ایک بھی ایسا حکم نہیں ہے جس میں یہ منع فرمایا ہو کہ پتھر کو روٹی نہیں بنایا جا سکتا۔ مگر یسوع نے ابلیس کے کہنے پر، اس کے چیلنج پر، اس کی فرمائش پر عمل نہ کرتے ہوئے اس بات کا انکار کیا، اور بڑی خوبصورتی سے اس نے خدا کے کلام کو کوٹ کر کے ابلیس کو جتلایا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ خدا کے منہ سے نکلنے والے زندگی کے کلام سے زندہ رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو گناہ کرنے کے لیے بائبل مقدس کا چیلنج کرتے ہیں کہ کہاں پر لکھا ہے کہ سگریٹ نوشی منع ہے، کہاں پر لکھا ہے کہ میں نوشی منع ہے، کہاں پر لکھا ہے کہ آپ اپنے جسم پر ٹیٹو نہیں بنوا سکتے، کہاں پر لکھا ہے کہ بالی پہننا منع ہے۔ بہت سے لوگ بائبل میں سے ریفرنس کو طلب کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ان کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پتھر کو روٹی بنانا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ اگر یسوع اس بات کو مان لیتا تو وہ شریعت کے تابع نہ رہتا یا گناہ کا مرتکب پایا جاتا۔ گناہ یہ تھا کہ ابلیس کے کہنے پر، ابلیس کے ورگلانے پر وہ وقت سے پہلے اپنا جلال ظاہر کر دے۔ اس نے ابلیس کی مرضی کو افضل نہ جانا بلکہ اپنے باپ جو کہ آسمان پر ہے اس کی مرضی کو پورا کیا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، یہ وہ آزمائش ہے جو آج مجھے اور آپ کو بھی پیش آتی ہے۔ دوسری طرح کی آزمائش ایسی آزمائش ہے جس میں ابلیس مجھے اور آپ کو آسان راستہ چننا یا شارٹ کٹ آفر کرتا ہے۔ اس کا مطالعہ ہم آیت نمبر 5 سے 7 تک کر سکتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی آیت نمبر 5 سے 7 تک مطالعہ کریں گے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے،
کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ میرے عزیزو، جب اس نے دیکھا، پہلی آزمائش میں ابلیس نے جب دیکھا کہ یسوع نے اسے کلام کی روح سے جواب دیا ہے، تو اب اس نے بڑی خوبصورتی سے خدا کے پاک کلام کو کوٹ کرنا شروع کیا اور پھر سے چیلنج کیا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، یہ بار بار اگر تو خدا کا بیٹا اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے بپتسمہ کے وقت دریائے یردن میں اس نے سن لیا تھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب وہ اسی بات کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے، اسی بات کو چیلنج کرنا چاہتا ہے، اسی بات سے یسوع کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر وہ خدا کا بیٹا نہ ہوتا تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے کہنے پر وہ وقت سے پہلے اپنا جلال ظاہر کرے۔ میرے عزیزو، وہ جانتا ہے کہ یسوع مسیح ہے اور خدا کا ممسوح ہے، خدا کا چنا ہوا ہے، خدا کا برگزیدہ ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ اور آج اگر وہ اونچے مقام سے اپنے آپ کو نیچے گرائے گا تو واقع ہی فرشتے آ کر اس کی خدمت کریں گے، اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں گے۔ مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ عید کا سماں ہے اور ہر طرف مقدس شہر میں ہر طرف بھیڑ ہے، لوگ ہیں جو شاید اس منظر کو دیکھتے ہی آج ہی یسوع کو اپنا نجات دہندہ اور مسیحا تسلیم کر لیں گے۔ تو ابلیس اس کو کیا آفر کر رہا ہے کہ کیا ضرورت ہے آپ کو اتنی جد و جہد سے گزرنے کی، اتنی سیکریفائسز، اتنی قربانیاں دینے کی، جبکہ آج ہی آپ یہ چھوٹا سا ایکشن، یہ شارٹ کٹ لے لینے سے، آسان راستہ لے لینے سے آج ہی لوگوں کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں اور آج ہی لوگ آپ کو مسیحا جان لیں گے۔ کیونکہ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے ایگزیکٹ وہ الفاظ جو ابلیس نے آج اس کو کوٹ کیے تھے کہ تیری بابت وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ میرے عزیزو، یسوع نے اس آزمائش کا بھی بڑی خوبصورتی سے اور کلام کی روح سے مقابلہ کیا اور اسے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ میرے عزیزو، آج مجھے اور آپ کو بھی ابلیس شارٹ کٹس آفر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے آسان راستہ آفر کرے، لیکن آپ جان لیں کہ وہ آسان راستہ محض ایک جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ آپ کبھی بھی آسان راستے پر چل کر اپنی منزل کو حاصل نہیں کر سکتے۔ گیہوں کا دانہ جب تک چکی کے پاٹ میں پڑ کے پسے گا نہیں تب تک وہ روٹی نہیں بن سکتا، اور جب تک وہ روٹی نہیں بنے گا تب تک وہ کسی کے جسم کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح میں اور آپ بھی جب دنیا میں آئے ہیں تو پریشر برداشت کرنا ضروری ہے، اس پروسیس میں سے گزرنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اس پروسیس میں سے نہیں گزریں گے تب تک ہمارا زندگی میں یا دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، اور الٹیمیٹلی ہم یسوع کے بدن کا حصہ نہیں بن سکتے۔ میرے عزیزو، اسی طرح ہم تیسری قسم کی آزمائش جو ہے وہ بھی
اس ریفرنس میں دیکھتے ہیں۔ اور وہ آزمائش یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو یا کسی نتیجے کو نہیں دیکھ لیتے تب تک بھروسہ نہ کریں کہ ابلیس اسے اونچے مقام پر لے گیا اور پل بھر میں دنیا کی سب سلطنتیں اور شان و شوکت اسے پل بھر میں دکھائیں یا روحانی طور پر اس کو دکھائیں۔ اب لکھا تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ ابلیس جانتا تھا کہ یسوع پیدائشی طور پر ہی بادشاہ ہے۔ وہ سونا، مر اور لبان کا تحفہ اسے پیدائشی طور پر ہی جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ ابلیس جانتا ہے کہ یسوع پیدائشی طور پر ہی بادشاہ ہے اور وہ اپنی سلطنت کو قائم کرنے آیا ہے، مگر پھر اس کو لالچ دیتا ہے، اس کو دنیا کی شان و شوکت دکھاتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اسے سجدہ کرے، مگر یسوع نے پھر بڑی دلیری سے اور خوبصورتی سے اس کو ڈانٹا اور اس کو کہا کہ دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ میرے عزیزو، یہ بات ظاہر ہے کہ ابلیس نے اسے 3 مختلف قسم کی آزمائشوں میں جو ہے پھنسانے کی کوشش کی، مگر وہ کلام کی روح سے، کلام کی مدد سے ان آزمائشوں کا مقابلہ کامیابی سے کر سکا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بھی انہی یا اسی قسم کی آزمائشوں کا سامنا ہے، بھلے ہی وہ روٹی کی آزمائش، بھلے ہی وہ پولیٹیکل اسٹرینتھ یا پاور کی آزمائش۔ گھروں میں میں دیکھتا ہوں کہ بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کا مقام ہو، جو چاہتی ہیں کہ ان کی ریکگنیشن ہو، ان کی حیثیت کو کنسیڈر کیا جائے۔ وقت سے پہلے وہ اپنے رتبے کو، اپنے مقام کو پانا چاہتی ہیں۔ جاب میں جو جونیئر سٹاف ہے وہ سینئر کا مقام چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی رسپیکٹ ہو۔ شارٹ کٹ چاہتے ہیں، شارٹ کٹ کی تلاش میں، آج ہی سیلری میں انکریمنٹ لگ جائے، بزنس میں دگنا منافع ہو جائے، اس پروسیس میں سے گزرنا نہیں چاہتے۔ جو بیمار ہیں آج ہی چاہتے ہیں کہ وہ تندرست اور شفا یاب ہو جائے، شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں۔ آج آپ کروسیڈ کا اعلان کر دیں، وہاں پر پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کیا بیماروں کے لیے دعا ہوگی؟ شفا لینے جاتے ہیں، میٹنگز پہ، کروسیڈ پہ پاسٹر حضرات کو فون کرتے ہیں، شفا کی درخواست کرتے ہیں، اس میں برائی نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ آپ کلام سے خود بھریں، جیسے یسوع کلام سے بھرا تھا، اور کلام کی روح سے ابلیس کا مقابلہ کریں، اور پھر خدا سے اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ آپ اپنے رشتے کو، اپنے پرسنل ریلیشن شپ کو خدا کے ساتھ قائم کریں، مضبوط کریں، پھر یہ ساری نعمتیں، برکتیں جو ہیں آپ کو فالو کریں گے۔ آمین۔ یاد رکھیں، اگر آپ کمزور ہیں تو بڑی آزمائش کی تیاری رکھیں، بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ روحانی طور پر اپنے ہائیسٹ پوائنٹ پر ہیں تب بھی آزمائش آنے والی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یسوع کی طرح آپ غالب آتے ہیں ابلیس پر اور فتح مندی کا نعرہ لگاتے ہیں، تو پھر منتظر رہیں کہ ابلیس دوبارہ
کسی اور اپروچ سے، کسی اور طریقے سے، ایک نئی اسٹریٹجی بنا کر آپ کو پھر آزمانے آئے گا. آپ پھر اس آزمائش کا کلام کی روح سے مقابلہ کریں. خدا کے کلام میں لکھا ہے جب یہ ساری آزمائشیں آزمانے والا کر چکا تو تھوڑی دیر کے لیے اس سے جدا ہو گیا. یعنی جب وہ جان چکا تھا کہ یسوع اب اس کے چنگل میں پھنسنے والا نہیں ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس سے جدا ہوا. آج ہم جب کسی کو آزمائش میں دیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ایک ججمنٹل بیان یہ دیتے ہیں کہ ضرور یہ خدا کا مارا کوٹا ہوا اور گنہگار شخص ہے، اسی لیے اس پر یہ بیماری، یہ آزمائش، یہ کمزوری آئی ہے. نہیں، بلکہ وہ آزمائش اس لیے اس پر آئی ہوگی کہ یا تو وہ روحانی طور پر مضبوط ہوگا یا جسمانی طور پر کمزور ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ پچھلی دفعہ وہ اپنی آزمائش میں کامیاب فتح مند رہا ہو، وہ آزمائش پر غالب آیا ہو، اور ابلیس اس دفعہ کسی ڈیفرنٹ اپروچ سے اس کو آزمانے آیا. تو میرے عزیزو، آزمائش کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے، آزمائش میں گرنا گناہ ہے. میرے عزیزو، اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اور پہلی آیت پر غور کریں تو وہاں پر لکھا ہے، پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا. یاد رکھیں کہ وہ جب آزمائش میں بیابان میں داخل ہوا تو روح القدس سے مامور تھا، بھرا ہوا تھا. اور اگر آپ 14ویں آیت میں ملاحظہ کریں تو وہاں پہ بھی بڑی خوبصورتی سے یہ بات لکھی گئی ہے کہ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا. وہ آزمائش میں داخل بھی روح القدس سے مامور ہو کر ہوتا ہے اور وہاں سے نکلتا بھی روح سے بھرا ہوا. اور پھر ہم جب 14ویں آیت کو آگے سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی. وہ شارٹ کٹ پر عمل نہ کر کے بھی جو ہے مشہور ہو گیا. ابلیس یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کا شارٹ کٹ ایکسیپٹ کرے اور آج ہی مقبولیت کا وہ لیول جو ہے حاصل کر لے، مگر یسوع نے اس پروسیجر میں سے گزرنے کو ایکسیپٹ کیا. یسوع نے خدا کی مرضی کے مطابق آزمائش کا مقابلہ کیا، آزمائش پر غالب آیا، تب بھی جو ہے اس کی شہرت، اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. میرے عزیزو، ہم جب خدا کی مرضی پہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے اور اس پروسیس میں سے گزریں گے جو خدا کی مرضی کے موافق ہے، تب بھی ہم اسی طرح شہرت اور مقبولیت حاصل کریں گے. اور جب آپ متی کی انجیل اس کے 4 باب کی 11ویں آیت پر غور کریں تو لکھا ہے، تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. تو فرشتے اب بھی ابلیس کے جانے کے بعد جب یسوع غالب آتا ہے، آزمائشوں پر غالب آتا ہے، تو اب بھی فرشتے جو ہیں آ کر خدا کے وعدہ کے موافق، خدا کے کلام کے مطابق اس کی خدمت کر رہے ہیں. مگر فرق یہ ہے کہ اب یسوع سرخرو ہوا ہے، وہ غالب آیا ہے اور اس نے خدا کی مرضی کو، خدا باپ کی مرضی کو اس نے افضل جانا. میرے عزیزو، ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم ابلیس کے دیے گئے شارٹ کٹ پر خدا کی آزمائش نہ کریں، بلکہ خدا پر ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں اور خدا کی مرضی کا انتظار کریں، اور پھر ہم اپنے ریوارڈ کا، اپنے پھل کا، اپنے اجر کا خدا کے کلام کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق منتظر رہیں.
آج کے اس کلام سے ہم دو قسم کے نتائج جو ہے وہ دو قسم کی باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، ابلیس آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے، آپ کی ہیبٹس کو جانتا ہے اور اس حساب سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو ورگلانے کو آتا ہے، اور پھر آپ کے اندر ایک جستجو شروع ہو جاتی ہے، اور جب آپ اس گناہ کو کر لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے اندر اس درد کو، تکلیف کو، اس اندھیرے کو دیکھتے ہیں اور پھر پچھتاوا آتا ہے۔ ابلیس آپ کو اس طرح بھی ورگلاتا ہے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، چھوٹی سی غلطی ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ جس طرح آدم اور ہوا کو اس نے ورگلایا۔ ہوا نے جب پھل دیکھا کہ یہ دیکھنے میں خوب ہے، دیکھنے میں خوشنما ہے اور عقل بخشنے کے لیے اچھا ہے، تو پھر اس نے اس پھل کو کھایا۔ میرے عزیزو، اسی طرح ہو سکتا ہے یہ گناہ، یہ غلطی، یہ آزمائش ہمارے لیے شاید چھوٹی یا شاید اتنی بری نہ لگتی ہو، مگر اس کا امپیکٹ، اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ خدا سے دوری کا، خدا سے دور ہونے کا، یا اپنی روح القدس کی نعمتوں کو کھو دینے کا، یا خدا کو ناراض کرنے کا اس کا نتیجہ نکلے۔ دوسری جو بات ہے، جو ابلیس دوسرا جھوٹ آپ سے بولتا ہے، وہ یہ ہے کہ اب جب کہ تم نے گناہ کر لیا ہے تو اب خدا باپ جو کہ پاک ہے، جو کہ مبارک ہے، پاک ہے، آپ اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کے فرزند نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ گناہ گار، آپ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں، کیونکہ آپ گناہ کر چکے ہو۔ تو اب خدا کو آپ سے کچھ واسطہ نہیں، گناہ کے چنگل میں پھنستے چلے جائیں۔ تو میرے عزیزو، یہ دو قسم کے جھوٹ ہیں جو ابلیس آپ کو بولتا ہے۔ آپ اس فریب سے، اس جھوٹ سے باہر نکلیں، آزمائشوں پر غالب آئیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے دعا کروں۔ ہیلیلویا، گلوری ٹو جیزس۔ خداوند تیرا شکر، تیری تمجید کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی تمجید، ستائش، عزت اور بزرگی کے لائق ہے۔ قوموں کے معبود تو محض بت ہیں، جو نہ سنتے، نہ دیکھتے، نہ بولتے ہیں، مگر ہمارا خدا یہوہ الوہیم خدا زندہ خدا ہے، جو ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ ہم تیرا شکر، تیری تمجید کرتے ہیں۔ اے میرے بادشاہ خدا، آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند جن لوگوں نے برکت پائی ہے، یہ قیمتی بیج آج جو اچھی زمین میں بویا گیا ہے، خداوند کوئی ابلیس، کوئی موذی خداوند اس کو چرانے نہ پائے، اور تیرے لوگ آزمائشوں کا مقابلہ کرنا جو اب جانتے ہیں، جو سیکھ چکے ہیں، خداوند وہ بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں اور تجھ میں سرخرو ہو، اور بڑا فتح مندی سے، بڑی کامیابی سے ابلیس اور اس کے سارے منصوبوں پر غالب آئے، اور تیرا بیٹا ان کی زندگیوں میں جلال پاتا جائے۔ تیرا شکر، تیری تمجید کرتے ہیں۔ سارا جلال، ساری عزت، ساری بزرگی تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو ملے، جس کے نام سے ہم مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو۔